बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 27 मार्च है और दिन है इतवार का। पिछले 72 घंटों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आर्मी चीफ से मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं और ये कोई आम मुलाकातें नहीं थी, ये गैर मामूली मुलाकातें हैं। और पिछले 72 घंटों में जो मिजाज हैं हुकूमत के और वज़रा के हमें बदले हुए नज़र आ रहे हैं। शेर रशीद ने बाकायदा ये कह दिया कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से मैंने इमरान खान साहब को बता दिया है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने जब अपना पैगाम पहुंचाना होता है तो फिर वज़रा ही पैगाम लेकर जाते हैं और फिर दूसरी तरफ से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अब ये क्यों किया जा रहा है? इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, फजल रहमान अपनी डंडा बरदार फ़ौज के साथ मौजूद हैं और ये कोई मामूली नंबर्स नहीं है, एक बड़ी तादाद मौजूद है। कोई से सही अंदाज में रिपोर्ट करे ना करे, ये एक रियलिस्टिक ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। दूसरी तरफ नून लीग गाड़ियों की शक्ल में काफ़िला पहुँच चुका है इस्लामाबाद के अंदर और फिर ऑब्वियसली उनका एक अपना मकसद है आने का कि शायद यहाँ पर हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा तो हम इस पूरे सिनेरियो को हाईजैक कर लेंगे और कहेंगे देखा भाग गए, हमने ये सब कुछ किया है। इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। फिर ये भी याद रखें, खान साहब का जो वर्कर है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका है। अभी तमाम लोग क्यों एक्टिव हुए और फिर दूसरी तरफ आर्मी चीफ से मुलाकातें क्यों हो रही हैं? प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है शहर इक़्तिदार के ऊपर कि जनाब हालात कुछ भी हो सकते हैं। अपोजिशन अपने अंदाज में, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने अंदाज में प्रेशर बिल्डअप कर रही है कि ये है अवाम की ताकत। इतनी अवाम इमरान खान के साथ है और ये हालात कोई आम हालात नहीं है, यानी ये हैंड पिक्ड वज़ीर-ए-आज़म नहीं था, बल्कि इस वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट है। खान साहब ये अपने एक जलसे में नहीं, जो पिछले 7-8 जो जलसे हो चुके हैं इसमें पाकिस्तानी कौम को बता चुके हैं। पाकिस्तान के जो कानून साज हल्के हैं, फैसला साज हल्के हैं, अदालतें हैं, अपोजिशन है, इन सबको बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या सपोर्ट मौजूद है अवाम की, और इसका अमली जो नमूना था उन्होंने मुतअद्दिद बार पेश भी कर दिया। अब इस सिचुएशन के अंदर पहले के हालात अब नहीं रहे हैं माजी के अंदर, जब लोगों ने दारों पर चढ़ाई की और हुकूमतें गिराने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर अदारे इंटरवीन करते हैं। अब भी सूरत हाल कुछ ऐसी पैदा हो रही है, शहर इक़्तिदार के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और फिर अदारे इंटरवीन कर रहे हैं। पिछले 72 घंटों में जो मुलाकातें हुई की एक वजह है फेस सेविंग, नून लीग को फेस सेविंग, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को फेस सेविंग, और फिर जो सबसे बड़ा ख़तरा है कि डंडा बरदार फोर्स अगर एक्टिव हो गई तो फिर जो रियासत है वो कहेगी इमरान खान साहब को कि जनाब हालात मुल्क में ख़राब हो गए हैं, लिहाजा आपको अपने इक़्तिदार से अलग होना पड़ेगा। या फिर अगर ना भी कहे, जो सॉफ्ट मैसेज दे दिया गया, पैगाम पहुंचा दिया गया, ये भी हो सकता है कि जो तहरीक एतमाद का रूट है उसको अपना लिया जाए। लेकिन पिछले 72 घंटों में जो मुलाकातें हुई, क्या ऑप्शंस रखे गए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने, और मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। शेर रशीद साहब ने कह दिया कि जल्दी इंतखाबात करवाए जाएँ। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जब आपने कुछ पैगाम पहुँचाना हो तो वज़रा के ज़रिए पैगाम जाता है, क्योंकि असद कैसर भी जा चुके हैं, फिर परवेज़ खटक साहब भी जा चुके हैं, तो मुलाकातें इसलिए की जा रही हैं, पैगाम रसानी का काम हो रहा है। लेकिन इन मुलाकातों में जो अब हुई हैं, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। खान साहब ये कहते हैं कि 6 महीने दिए जाएं, यानी अक्टूबर के बाद, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, फिर नवंबर आ गया, नवंबर से तक टाइम दे दिया जाए और उस वक्त हम इंतखाबात जो हैं, यानी नवंबर से पहले पहले हम इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो फैसला साज हल्के हैं वो नहीं मान रहे। वो ये कहते हैं कि नहीं, 3 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा और 3 महीने के अंदर ही आपको फ़ैसला करना है। देखिए, मैं एक पाकिस्तान के हालात से, इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं सारा दिन बैठकर अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। ये ऐसे नहीं होता कि हम मुँह उठाकर आपसे गुफ्तगू शुरू कर दें।
پاکستان کے حالات کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ہماری ریزرویشنز بھی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے بینگ اے پاکستانی. پاکستان کے جو فیصلہ ساز حلقے ہیں ویورز، ان کا ایک انفلوئنس ہے جو ہمیں ریئلسٹک اپروچ کے تحت مان لینا چاہیے، اور اس چیز کو بھی مان لینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کرپشن عام ہو گئی ہے، یہ بھی مان لینا چاہیے. کیونکہ آج شہباز شریف کا جو نام لیا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ مقصود چپڑاسی اور عدالتوں میں اور کیا ہوا. وہ آج یہ بات کرتے ہیں کہ یور نیکسٹ پرائم منسٹر از شہباز شریف، اور طاقتور حلقے بات کر رہے ہیں. یہ ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں اور انہوں نے نامزد کر دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں کر رہے. اب یہ آرمی چیف کی طرف سے آپشنز کا آنا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک سیاسی سوال ہے، اور سیاسی سوال یہ ہے کہ نومبر ہمیشہ سے ظالم رہا ہے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو، چونکہ آرمی چیف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کا ایک انفلوئنس ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. اور اب طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نومبر سے پہلے عمران خان صاحب اپنی جو وعدہ ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور ہم نے اگر کچھ نہ کیا تو شاید پھر خان صاحب اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے. یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہا گیا کہ نہیں 6 مہینے نہیں 3 مہینے. اب میں یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن ہے اور اوور دا ایئرز جو ہم رپورٹ کرتے رہے اس کی بنیاد کے اوپر، کہ خان صاحب کو کبھی بھی ایک لانگ ٹرم جو ہے اب سوٹ نہیں کرے گی. یاد رکھیے گا، الیکشن ملک کے اندر فوری ہونے چاہیے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. کیوں ہونے چاہیے؟ اس لیے ہونے چاہیے کہ ایک ریاکشن آئے گا. یاد رکھیے گا، 1 سال گزر گیا تو شاید لوگ پھر بات کو بھول بھی جائیں، پھر آپ کو مومنٹم بنانا مشکل ہو جائے، پھر بہت ساری باتیں. اور پھر نومبر بھی نومبر جو ہے اسے آپ کسی طرح بھی سیاست سے الگ نہیں کر سکتے. تو میرے نزدیک فوری الیکشن ہو اور پھر اس کا نتیجہ نکلے، اور پھر آبویسلی جس طرف بھی چیزیں جانی ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنا راستہ اختیار کریں گی. لیکن 6 مہینے بعد، سال بعد یا 5 سال حکومت کے پورے کرنا، وہ کسی طرح بھی میرا خیال ہے کہ اب سود مند ثابت نہیں ہوگا. ہاں، اگر اس کی جو پولیٹیکل جو ریزرویشنز ہیں نون لیگ کے درمیان، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے وہ ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیٹ اپ اگر آئے گا تو سارا بلیم جو ہے نون لیگ کے اوپر پڑ جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اسی طرح ہی ہے. لہٰذا خان صاحب کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے اس تناظر کے اندر، چونکہ الیکشن وہ بھی کہہ رہے ہیں جلدی ہو، اور خان صاحب کے لیے بھی جلدی الیکشن جو ہے وہ بہتر ہوں گے، کیونکہ اس وقت مومنٹم بن چکا ہے اور لوگ سوال کریں گے. اور یہ جو مومنٹم جلسوں کا، عوام کو موبلائز کرنے کا، اگر اس سے ڈیلے کیا گیا تو شاید یہ مومنٹم 1 سال بعد، 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد مشکل ہو جائے گا اس کو دوبارہ جاری رکھنا. آئی تھنک دس از اے رائٹ ٹائم کہ خان صاحب جو ہے کچھ حکمت عملی اپنی اس حوالے سے مرتب کر لیتے ہیں. آج یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ویورز ہو گئی ہے کہ ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے کوئی فیصلے نہیں کیے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کا میں بیان کل سن رہا تھا، اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کیا چاہ رہے ہیں. وہ خوش تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ. وہ انہوں نے باقاعدہ، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، ان کے الفاظ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ ہمارا تجربہ بڑا اچھا رہا، ہماری باتیں مانی جا رہی تھی، لیکن ایک بات کے اوپر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمارے دفتروں کے تالے نہیں کھل رہے. ان کے دفتروں کو تالے جو ہیں وہ پرائم منسٹر نے نہیں لگائے، وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے لگائے. تو جن کے فون کا آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ جناب ہمارے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں، دفاتر کو ایکٹیو کر دیا جائے. تو یہ اشارے جس طرف وہ دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جہاں کے اشارے ہیں وہیں دینے چاہیے. اس میں پرائم منسٹر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور جو ان کے لاپتہ افراد ہیں اس میں بھی ان کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کے اوپر بھی انہیں جہاں سے فون آئے گا، جب آئے گا فون تو اسی وقت پوچھ لیں کہ جناب ہمارے یہ 2 کام ہیں، اس پہ کر دیں تو ہم آگے آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ لائنس کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا سیاست میں. انہیں بھی معلوم ہے کہ وہ مجبوریاں ان کی ہیں، اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے وہی کام کرے گی جو پاکستان کے طاقتور حلقے انہیں کہیں گے. اب جہاں تک خان صاحب اور کی سیاست اور فیوچر کا تعلق ہے، دس از رائٹ ٹائم. کچھ نہیں ہوگا،
اگر یہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے نون لیگ کے حوالے سے, بڑی امپورٹنٹ ہے ویورز. نواز شریف صاحب نے کوئی گارنٹی نہیں دی, چودھریوں کو انکار کر دیا, سیٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی انکار کر دیا ہے. اور اس لیے انکار کیا کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ناراض کرنا پڑے گا. یعنی اگر یہ اپنے پارٹی کے اندر کے جو لوگ ہیں انہیں بھی اگر ٹکٹس دینے پہ آئیں تو مشکل ہو جائے گا کہ لوگوں کو پورا کیا جا سکے. تو ان حالات کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کیا بات کی جا رہی ہے؟ ہاں, یہ بات ضرور ہے, جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے, جو پیغام بھیجا گیا اور یہ ہم نے 2 ٹاک میں بھی ڈسکس کی ہے کہ 10 سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے پیغام دے دیا گیا ہے کاف لیگ کو, اور اب ان کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں جس میں سے انہوں نے کوئی موضوع آپشن جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. ویورز, آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملات تقریباً 2-3 روز کے اندر حل ہو جائیں گے, چونکہ یہ جو 72 گھنٹوں میں جو مختلف 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کی اور خان صاحب کی, یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گی. اور میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب کسی حد تک مان بھی گئے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن کروایا جائے. اب 6 ماہ بعد ہونے ہیں یا 3 ماہ بعد ہونے ہیں, اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اور یہ بھی بتا دوں کہ بہت جلدی خان صاحب اس حوالے سے فیصلہ اعلان بھی کر دیں گے. ایک تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف دیکھ رہے ہیں, جس طرح اتحادی دیکھ رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے جو فیصلہ آئے گا اس کے نتیجے میں اگر ان لوگوں کی نااہلی ہوتی ہے تو پھر یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہوگا, اور پھر فیصلہ کرنا خان صاحب کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا, بہت آسان ہو جائے گا. کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک ڈپلومیٹ ہیں امریکہ سے, ان کا ایک انٹرویو لے کر آ رہا ہوں, اور ہم کچھ ہوش ربا انکشافات کریں گے آپ کے سامنے. اور یہ انکشافات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ کس طرح ویسٹ نے انفلوئنس کیا عمران خان کو گھر بھیجنے کے حوالے سے. جو پیپرز میرے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں بڑے بہت ہی ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں, اور اس وقت امریکہ کے تھنک ٹینکس کیا سوچ رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے, اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں ان شخصیت کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں موجود ہوں گے. یہ تمام ریولیشنز آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں. ویورز, یہ بھی یاد رکھیے گا, جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں کہ اب مقصود چپڑاسی کی کوئی بات نہیں کرے گا کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں, کیسز کب ان کی سنوائی ہوگی, کوئی بات نہیں کرے گا. آپ نے بہت کلوزلی پاکستان کے میڈیا کو مانیٹر کرنا ہے, اور اگر میڈیا بات نہ کرے کم از کم آپ ضرور آواز بنیے گا, کیونکہ وہ ملک جس کا وزیر اعظم ہونے والا وزیر اعظم اگر ایسا ہی ہے جس طرح وہ خواب دیکھ رہے ہیں, جس پہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں پانی پھیر دوں گا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت جو ہے ان لوگوں کے پاس جائے, اسے بہتر ہے کہ الیکشن کروا لے اور عوام کے پاس جا کر فیصلہ کروایا جائے. اس ملک کا وزیر اعظم جو خواب دیکھ رہا ہے اس پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں, لیکن ہم بحیثیت مجموعی قوم جو ہیں, منحاصل مجموعی قوم پوری کی پوری بحث ہو چکے ہیں, اور میڈیا سمیت کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ یہ کس طرح پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. اخلاقیات کہاں گئی کہ آپ اپنے اوپر الزامات ختم کروائیں اور پھر جائیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے.